अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त हुआ करता है और अब से लेकर 9 बजे तक आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Yeah, I have 3 questions. Yes, go on. Yeah. One, my question is about Tahajjud prayer. What time is the Tahajjud starting? Okay. What time is the time is finishing? Okay. Another. Another question. Another my question is about when the lady has in the head, the head is no like near is eyebrow. Near his eyebrow, they have a lot of hair. Yeah. If they are a little bit if clean it, this is permissible or not? Okay. Another. Yeah, some ladies because they have a lot of hair Yeah. in the head, like looks like ugly. Yeah, man. Yeah, like this is permissible for the lady. They a little bit clean it, not like I know this is not permissible to clean it properly, no? Yeah. But a little bit. Yeah. Another my question is about when somebody buying the new want to the house. Yeah. Do you want to give me some wazifa for this one? Okay, inshallah. Yeah. Another one is my friends, they waiting for the permanent house, no for the government. Yeah, this is if some wazifa give for another, my friend maybe. So your friend asking? My friend, she asking about she waiting still in the house. Yeah. She waiting maybe the man is second from the house. The government gave him the house Permanently. Yeah, permanently, inshallah. Okay. Assalamu alaikum And some warahmatullahi wazifa wabarakatuh. give. दूसरा एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। साहब क्या ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मेरा सवाल ये है जी कि सॉरी जो हस्बैंड है कि बाज़ दफ़ा इतना अच्छा होता है, बाज़ दफ़ा फिर छोटी सी पुरानी बातें लेके भी तो कुछ किसी के सामने आप खुद हो तो बड़े अच्छे होते हैं, 2-4 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो फिर पुरानी बातें लेके भूली बसरी बातें जो होती हैं, अच्छी बुरी जो होते हैं, तो वो इस तरह बंदा कर देते हैं जैसे बंदा कहते हैं कोई रिश्ता ही नहीं है। तो इसका क्या है, इसकी समझ नहीं आती। दूसरा ये बात है कि एक और मेरी बहन है, उसने यही कहा था कि मेरा खावन ज़िम्मेदारी नहीं उठाता, तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम इसी के साथ गुजारा करो, तो कहती है इसका क्या है, ना कोई स्वाब है कि नहीं है, इसका समझ नहीं आती कि क्या है। जो मर्द ज़िम्मेदारी नहीं उठाते औरतों की, जो अपना कमाती है तो उसी में से खर्चा करो, तो अपने उसके ऊपर खर्चा करो तो बहुत खुश होता है। बस अच्छा अपने तरफ से नहीं देता, कहते जो तुम कमा रही हो तो तुम खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, इंशाल्लाह इसका भी बताते हैं। तो वो जो पहला सवाल मैंने आपको किया है वो ठीक ठाक है, बस 2-4 आदमियों के सामने बैठ के तो बस ये बात करनी, पुरानी बातें ज़ाहिर इंसान से हो जाती है, कोई अच्छी बुरी, वो फिर पुरानी बुरी बातें बस लेके तो बस वो बंदे का डिप्रेशन हाई कर देते हैं। जी इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे साहब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जी। एक ये है कि किसी ने मुझे कहा कि जब कोई फ़ोन करे तो अपना हेलो नहीं कहना चाहिए। अच्छा। और हेलो का मतलब होता है कि हेल जैसे नहीं होता। जी तो दूसरा ये है कि मैं अपने का बता रही थी जद के बारे में, तो मैं रात को नमाज पढ़ के फिर सो जाती हूँ, पूरे भीतर मेरा भी पता नहीं होता है उठूंगी नहीं, फिर मैं बाद में उठ जाती हूँ, वैसे सुबह पढ़ लेती हूँ। क्या पढ़ लेती हैं सुबह? 2 नफल तहज्जुद के। फिर अच्छा, दोबारा आप पढ़ लेती हैं फजर से पहले? जी, जब आँख खुलती है तब? 4 बजे उठ जाती हूँ, 4-4:30 इस तरह। फिर अच्छा, तो वो ठीक है क्योंकि पहले ईशा की नमाज में पूरी पढ़ लेती हूँ रात को, और ईशा उसमें वितर भी पढ़ लेती है? वितर भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि बीमार होती हूँ, मैं समझता मैं कहती मैंने उठना ही होएगा, तो फिर ये ना उठूँ ना, तो फिर इस वजह से मैं पढ़ लेती हूँ सारी नमाज।
تو ٹھیک ہے. صبح ویسے موسٹلی اٹھ جاتی ہوں میں صبح ہاں پڑھ لیتی ہوں. تو اس میں کیا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور دوسرا آپ میں سورۃ ملک نہیں ہے وہ جی تو وہ بھی میں مغرب کے بعد پڑھتی ہوں. سورۃ ملک اور سورۃ واقعہ سورہ ملک اور سورہ واقعہ. ٹھیک ہے دونوں پڑھ لیتی ہوں. وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ان بتا دونوں دیں. کیا فضیلت ہے کیا. اوکے شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ بالکل شکر اللہ. اچھا میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے چھوٹے چھوٹے. جی جی اچھا یہ جیسے عورتیں آج کل جاتی ہیں جمعہ میں پڑھنے کے مسجد میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کوئی؟ اچھا تو ایک کوشچن اور ہے کہ جو ہے آج کل جیسے شمع جیسے کہ کوئی آدمی پہنچے ہے کسی جگہ پہ وہاں میں شمع جلانا شروع کر دیتے ہیں پھول رکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کرتے ہیں مرنے کے بعد؟ جیسے آپ نے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی کسی کی جی تو شمع یا چلاتے ہیں شمع استعمال کرتے ہیں شروع کر دیے. نہیں سمجھ پڑی. آپ شمع جلانے کا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے کوئی آدمی کو جس جگہ ڈیتھ ہوتی کسی کی وہاں پہ شمع آج کل جلانا شروع کرتے ہیں شمع مشعل. اچھا موم بتی وغیرہ. موم بتیاں جی. ٹھیک تو ہے یا وہ انشاءاللہ. کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پہ پھول رکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کوئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ابھی اوکے تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن کرنا چاہنا ہے. جی فرمائیے. لائیو آپ یہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تب اطمینان سے بات ہوگی. دیکھیے پہلے ہماری بہن نے 3 سوال کیے ہیں. فرسٹ اباؤٹ تہجد ٹائم. تہجد کا کل بھی یہ بات آئی تھی. افضل وقت دا بیسٹ ٹائم آف تہجد لاسٹ 6th آف نائٹ. ایک کالر لائن پر موجود ہیں اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں مفتی صاحب. وہ میری فرینڈ میرے پاس بیٹھی ہے لیکن اس کو پتہ کانوں کی پرابلم ہے نا. وہ مشین اس کی ابھی تو بیچاری کی بالکل ہی نہیں ہے. اشارے سے باتیں سمجھاتی ہے. وہ خراب ہے دی ہوئی ہے ٹھیک کرنے کے لیے. انہوں نے منڈے واپس کرنی ہے دونوں. اللہ. تو اس نے پہلے بھی پوچھا تھا کیونکہ اس کا خاوند پاکستان میں ہی ہے اور 3 سال کے بعد آیا تو 1 مہینہ رہ کے چلا گیا. لیکن یہ بیچاری بڑی پریشان ہے تو بولتی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دے. پہلے آپ نے سورۃ التحریم بتائی تھی وہ بلا ناغا یہ روز پڑھتی ہے عشاء کی نماز کے بعد. کتنے دن ہو گئے اس کو؟ وہ تو تقریباً اس کو 2 مہینے ہو گئے. اچھا اچھا. جی 2 مہینے ہو گئے. اس نے چھوڑی نہیں ایک دن بھی. ایک دن ہاسپٹل رہی ہے کیونکہ یہ گئی اور اس کا بلڈ پریشر ہائی تھا. تو کہتی کہ وہ رات کو میں نہیں پڑھ سکی کیونکہ اس سے لے کر میں ایک دن بھی نہیں ناغا ہوا. ٹھیک ہے عشاء کے ساتھ پڑھتی ہے. بتا دیں. اور کچھ نہیں یہی پوچھنا تھا. اور دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آمین. لمبی زندگی عزت والی دے. کیونکہ آپ کا نام محمد اشفاق ہے اور میرے بھائی کا نام بھی اشفاق ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. مولانا صاحب خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے میرا آپ؟ جی جی سوال ہے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ فرمائیے. وبرکاتہ. مولانا میرا سوال ہے. جی جی. میرے کو پیشاب کی تکلیف ہے. اچھا کیا ہوتا ہے؟ قطرہ ٹپکتا ہے؟ ہاں یہ بس پیشاب جو ہے تو میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. کبھی کبھی ایسا میرے ساتھ واقع ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے اس کے بارے میں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. یا سنت میں میرے کو بتائیں تو پڑھ کر پانی پہ پڑھ کے بھو کے وہ پی لو تو انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. So tahajjud time is the best time for tahajjud is the last 6th of night. آخری چھٹا حصہ اگر if you divide whole night in 6th, so last 6 parts is the best time of tahajjud. Like 6 hours in night, so last hours. اس وقت بہترین ٹائم ہے, فضیلت ہے اس کی. اور اگر if you pray after midnight is a تہجد ٹائم. اگر آدھی رات کے بعد بھی آپ نماز پڑھ لیتی ہیں تو یہ تہجد کا ٹائم شروع ہو چکا ہے.
لیکن افضل ٹائم، بیسٹ ٹائم وہ ہے کہ آپ صبح صادق سے بیفور آخر میں چھٹے حصے میں پڑھیں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا اباؤٹ آئی بروز، if somebody has eyebrows like men's، مردوں کی طرح اگر آئی بروز ہے اس کی، تو پھر اس کو اتنا کلین کر سکتے ہیں، اتنا صاف کر سکتے ہیں کہ مردوں جیسی نہ لگے۔ شیپ نہیں بنا سکتے، لیکن ایسا کر سکتے ہیں کہ مردوں سے الگ ہو جائے، عورتوں کی زنانہ یعنی بھویں لگیں۔ اتنی شیپ کرنا، جو اس کی ڈیزائن بنانا، باریک کرنا، یہ جائز نہیں ہے، صرف مردوں کی مشابہت ختم ہو جائے اتنا کلین کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو آپ نے پوچھا اباؤٹ بائنگ ہاؤس، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے، نوٹ ڈاؤن اباؤٹ بائنگ ہاؤس دا وظیفہ، 8واں پارہ نمبر 8 سورہ اعراف اینڈ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ Read 100 times a day before and after 11 times درود شریف۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر کا خریدنا آسان فرما دیں گے۔ اور جو آپ نے کہا اپنی فرینڈ کے بارے میں، وہ بھی اس عمل کو روزانہ کرے۔ شی کین ریڈ دی سیم آیت سورہ اعراف، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گھر کا مسئلہ آسان فرما دیں گے۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ شوہر ویسے تو اچھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پرانی یادیں، پرانی باتیں دہرا کر پھر وہ تلخ یادیں دہراتے ہیں، کڑوی باتیں دہراتے ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات یہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ماضی کو اس طرح ذکر کرنا کہ جس سے تعلقات خراب ہوں یہ اچھا نہیں، بلکہ ہر مرتبہ ہر وقت ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے محبت بڑھے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے ماضی میں کوئی گناہ ہو چکے ہوں، لیکن اسی کو ریپیٹ کر کے بار بار دہرانا یہ حدیث میں منع کیا گیا۔ بلکہ حدیث میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہ کا تذکرہ نہ کرے۔ یعنی بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ کرتے تھے، پہلے ہم یہ کرتے تھے۔ اس طرح ذکر کرنے سے بھی منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ہدایت دے دی تو اب اس پرانی زندگی کو ذکر بھی نہ کریں، کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہ کریں۔ جس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو آپ کی پچھلی زندگی، تو گویا آپ اپنے گناہ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اس طرح تعلقات خراب کرنا، گھروں میں رنجشیں پیدا کرنا، اور بیوی اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات کشیدہ کرنا، اس طرح یہ اچھا نہیں۔ مردوں کو چاہیے ایسے حالات میں اپنے بیوی کی دلجوئی کرے اور اس کے ساتھ ایسی محبت کی باتیں کرے جس سے تعلقات اور خوشگوار ہو جائیں۔ پھر ان کے ایک فرینڈ کے بارے میں پوچھا کہ وہ ان کا شوہر نفقہ اور خرچہ نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو نگران بنایا، شوہر کو فضیلت عطا فرمائی عورت پر، اور اس کا مین ریزن یہی بتایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قیام بنایا، حاکم بنایا، نگران بنایا، اس وجہ سے کہ مردوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کو اس پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شوہر بیوی کے اوپر خرچ نہ کرے تو اس کا مطلب وہ قرآنی آیت کے خلاف کر رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے یہ بتائی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر خرچ کرو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن فإن کن اولات حمل فانفقوا علیہن۔ حتیٰ کہ جب بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے اس کے بعد جب تک وہ عدت میں ہے اس کا خرچہ بھی شوہر پر لازم کر دیا۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے جس میں یہ کہا کہ اگر طلاق بھی دے دی ہے تب بھی اس کا مکان شوہر کے ذمے، اس کا خرچہ شوہر کے ذمے، اگر بچہ پیٹ میں ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہاں تک اس کا خرچ شوہر کے ذمے۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے یہ بات انتہائی بری ہے اور شرم کی بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر خرچ نہ کرے، بلکہ وہ جو کماتی ہے جب وہ بیوی خرچ کرتی ہے تو اس سے خوش ہو۔ یہ انتہائی غیرت کی بات ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہیلو نہیں کہنا چاہیے۔
یہ دیکھیے ہیلو جو ہے یہ ہیل سے مشتق ہے، یہ انگلش والے نہیں کہتے. انگلش والے بولتے ہیں، ہائی بھی بولتے ہیں، ہیلو بھی بولتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب معلوم ہے کہ ہم مسلمان کو فون کر رہے ہیں یا فون کرنے والا مسلمان ہے تو پھر السلام علیکم کہیں. اگر آج کل جیسے موبائل پہ نام سیو ہوتا ہے، جب کسی کا نمبر آتا ہے، فون آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کس کا فون ہے، تو پھر ڈائریکٹ بھی آپ السلام علیکم کہہ سکتی ہیں. اور اگر کوئی نمبر ہے تو آپ پہلے کنفرم کریں کون ہے. اگر وہ بولنے والا مسلمان ہے تو اس سے بھی السلام علیکم کہیں. سلام کے ذریعے خطاب اور بات چیت کا آغاز ہو، یہ اسلام چاہتا ہے. دوسرے زبانوں کے اندر آپ دیکھیں، کوئی صرف صبح کے لیے کہتا ہے صبح بخیر، شام بخیر، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، لیکن اسلام نے جو لفظ دیا ہے یہ پرماننٹلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تم پر ہمیشہ ہوں. کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. پھر تہجد کے بارے میں پوچھا کہ رات کو وہ نمازیں پڑھ کے سو جاتی ہیں، پھر جب آنکھ کھلتی ہے پھر تہجد پڑھ لیتی ہے. تو اچھا ہے، آپ کا عمل صحیح ہے. اگر آپ اٹھ بھی جاتی ہیں، یعنی روزانہ بھی اٹھتی ہیں اور پھر صرف تہجد پڑھ لیتی ہیں، تب بھی آپ کو تہجد کا ثواب پورا ملے گا. 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت کم از کم ثابت ہے، ورنہ عام طور پر آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے. نارملی آپ 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے. حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روٹین تھی، روز کا معمول تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی نماز. تو 8 رکعت کا معمول تھا، اس لیے آپ 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھیں. 2 رکعت تہجد کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ میکزیمم جو ہے وہ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں تہجد کے لیے. پھر آپ نے یہ کہا کہ سورہ ملک مغرب کے بعد پڑھ لیتی ہوں. سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ واقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فقر و فاقہ اس کے گھر میں نہیں آئے گا. یعنی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، فقر و فاقہ سے، تنگی سے، مال کے اعتبار سے اس کو تنگی نہیں ہوگی. اور سورہ ملک کے بارے میں فرمایا جو رات کو پڑھے گا، حق تعالیٰ شانہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے. مغرب کے بعد بھی چونکہ رات شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے سورہ ملک اگر مغرب کے بعد بھی پڑھ لی تو فضیلت حاصل ہوگی. پھر ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عورتیں نماز کے لیے مسجد جاتی ہیں، اس کے بارے میں. دیکھیے آج کل تو ورک فرام ہوم زیادہ تر تو یہی لوگ پسند کرتے ہیں کہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے. یہ ٹریفک میں گاڑی چلا کے جانا، پھر وہاں خوار ہونا، ٹریفک میں جمنا اور رش کے ٹائم پہ آنا جانا، اور پھر کولیگز کا ٹینشن، باس کا ٹینشن، اس سب سے نجات مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ورک فرام ہوم گھر میں پڑھنے پر وہی ثواب ہے جو مردوں کو مسجد جانے پر ثواب ہے. پھر بھی اگر وہ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ورک فرام ہوم اس کو گوارا نہیں. اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز تمہارے گھروں میں، عورتوں کو فرمایا کہ تمہاری نماز تمہارے گھروں میں یہ افضل ہے میری اس مسجد میں پڑھنے سے. کون سی مسجد؟ جس میں ایک روایت کے مطابق ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اور دوسری روایت کے مطابق ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے. اس نماز میں بھی، اس مسجد میں بھی آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھر پہ نماز پڑھو. تو پھر ہماری مسجدوں کا کیا حال؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں پہ نماز پڑھیں، اس میں ان کے لیے فضیلت زیادہ ہے. دوسرا ایک سوال کیا گیا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو آج کل 2 طریقے زیادہ رائج ہیں. ایک تو پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں اور دوسرا موم بتی جلاتے ہیں. دیکھیے دونوں طریقے اسلامی طریقے سے میل نہیں کھاتے، میچ نہیں ہوتے اسلامی طریقے سے. پہلا طریقہ اگر آپ پھول ڈالنے کا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے کئی صحابہ کرام کی قبریں بنی. خود آپ کے چچا، خود آپ کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ کے بیٹے، اور نہ معلوم کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن سے آپ محبت کرتے تھے،
ان کی قبریں بنی، لیکن آپ نے کسی قبر پر کوئی پھول نہیں چڑھائے۔ جو لوگ پھول چڑھانے کو جائز کہتے ہیں وہ صرف ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، لیکن اگر اس حدیث کی گہرائی میں آپ جائیں تو پتہ چلے گا اس سے استدلال کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، 2 قبریں تھیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور کشف کے بتلا دیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ وہاں رک گئے اور فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان بکبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے گناہ کا مطلب ایسا گناہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، ایسا بھی کوئی گناہ نہیں۔ ایک فرمایا اس وجہ سے کہ یمشی بن نمیمتی، چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر۔ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ 2 محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، تو ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، آگ لگانے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے، اس کا کام یہ تھا۔ اور دوسرا تو فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے دونوں کو۔ پھر آپ نے ایک درخت کی ٹہنی برانچ لی اور اس کو درمیان سے آدھی آدھی چیر دی، ایک پر آدھی اور دوسری پر آدھی لگا دی، بس یہ ختم۔ اور یہ ثابت نہیں کہ وہ پھول کے درخت تھا، وہ سادہ کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی یہاں سرسبز رہے گی، چونکہ ہر پتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیں، محبوب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی بیوی، آپ کے چچا، ان کی قبر پر نہیں ڈالی، بلکہ ان گنہگاروں کی قبر پر رکھی جن کا عذاب آپ کو بتلا دیا گیا۔ کیا پھول رکھنے والے اپنے ان محبوبوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عذاب والے ہیں؟ یا وہ بزرگ جن کی مزاروں پر یہ چادریں چڑھا رہے ہیں یا پھول ڈال رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے؟ اور پھر محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کے رکھنے کی وجہ سے، کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ ڈالی رکھی ہے، برانچ رکھی ہے اس کی قبر پر، اس کی برکت سے اللہ نے عذاب ہلکا کیا۔ ہمارے رکھنے کی وجہ سے تو عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ دوسرا جو موم بتی کا جلانا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ منع ہے کہ قبر میں آگ رکھی جائے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قبر کے اندر آگ سے بنی ہوئی پکی اینٹ کو بھی نہ رکھا جائے، قبرستان میں بھی آگ نہ لے جائی جائے، کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جنت میں جائے، جہنم سے بچے، اور یہیں سے آپ اس کو آگ بتا رہے ہیں۔ تو آگ کی ہر چیز سے قبرستان کو دور رکھا گیا، اور یہ جا کر موم بتی جلا رہے ہوں۔ اور پھر موم بتی جلانا کس کا شعار ہے، کس کا طریقہ ہے؟ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم آگ کے پجاری نہیں، ہم تو اس مالک کی عبادت کرتے ہیں جس نے آگ کو بنایا، وہ مالک جس نے سورج و چاند کو بنایا، وہ مالک جس نے 7 آسمانوں و زمینوں کو بنایا اور ہمیں بنایا، ہمیں ہر نعمت سے آراستہ کیا، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو یہ دونوں طریقے اسلامی طریقے سے میچ نہیں کھاتے۔ پھر ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی فرینڈ جو کانوں سے تھوڑا معذور ہے اور ان کے شوہر کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے سورہ تحریم بتائی گئی تھی ان کو۔ ایک عمل وہ یہ کر لیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ آیت نمبر 114 114 نمبر کی آیت ہے، پارہ نمبر 7 میں ہے، 7 پارے میں سورہ مائدہ کی آیت، اس کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کے دل میں ان کی محبتیں قائم و دائم فرمائیں، اور جو خلش، جو ناراضگی، جو رنجشیں ہیں اس کو دور فرمائیں۔ حق تعالی شانہ ان کے تمام مرادوں کو بھی پورا فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جانتے ہیں آپ کہ یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور یہ جو وقت ہے آپ کے لیے لائیو کالوں کا وقت دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پھر بریک کے بعد آپ کے لیے وقت دیا جائے گا۔ جو سوالات چل رہے تھے اسی کے جوابات دیے جا رہے تھے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے، اس کی بیماری ہے، اس لیے
وقت قریب الختم ہے، اس لیے بریک کے بعد انشاءاللہ ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔